अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ रिबेलियस लव की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं रिबेलियस लव की एपिसोड 8। सूरज मुकम्मल तौर पर मगरिब में डूब चुका था जबकि वो दोनों अभी तक झील के किनारे साथ साथ चल रहे थे। शुक्र था कि वो लॉन्ग बूट पहनकर आई थी, वरना अब तक तो शायद किसी घास फूस में ही पैर अटक कर जख्मी हो चुका होता। रात गहरी हो गई थी, जंगल में हुक्का आलम सा छा गया था। अब उनके हाथों में सर्च लाइट मौजूद थी जिसकी मदद से वो जगह का तयन करने में कामयाब रहे थे। जंगल में गूंजती हशरात की खौफनाक आवाज़ मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। जैस्मीन तो दिन के उजाले में ही खौफज़दा हो गई थी, मगर झील में चलती बोट और वहाँ होती इंसानों की आमदोरफ्त देख उसकी जान में जान आई थी। शुक्र था कि वहाँ वो अकेले नहीं थे, मगर जो भी था ये जगह ख़तरनाक थी। बहज़ाद भी जल्द अज जल्द उसकी हमराही में हट में पहुँचना चाहता था क्योंकि रात का वक्त था, कोई भी जंगली जानवर हमला आवर हो सकता था। दिन के उजाले में ही जैस्मीन पेड़ों से लटकते जंगली बंदरों और अजीब व गरीब किस्म की पानी की बिल्लियों को देख अच्छी खासी खौफज़दा हो गई थी। बहज़ाद, मुझे डर लग रहा है। वो खौफज़दा सी लब चबा कर रह गई थी जबकि वो इसका हाथ थामे तेज़ कदमों से फासला तय कर रहा था। जो पैदल चलती बुरी तरह थक चुकी थी। झील में अब बोट और कोई इंसान दूर दूर तक भी नज़र न आ रहा था। अलबत्ता चमकती झील में उसे बस हर जगह मगरमच्छ के कंचे जैसी आंखें सांस खुश्की दे रही थीं। डरो नहीं, मैं हूँ और अब हम मंजिल के बहुत नज़दीक हैं, सो टेक इट ईजी। वो उसका हाथ सहलाकर बड़े ही चौकस अंदाज में कदम उठा रहा था। इर्द गिर्द नारियल के कदामत दरख्त और साथ चलता झील का पानी। दिन में ये मंजर जिस कदर दिलफरेब था अब उतना ही वहशतनाक लग रहा था। वो तेज़ी से चल रहे थे जब भी जैस्मीन की हौलनाक आवाज़ बुलंद हुई थी। क्या हुआ? वो सख्ती से उसका हाथ थामा हुआ था मगर वो मुसलसल अपनी पीठ खुजा रही थी। प्लीज़ जल्दी कुछ करो, मुझे लगता है मुझ पर कोई कीड़ा रेंग रहा है। वो खुजा खुजा कर बावली हो रही थी। बहज़ाद ने तेज़ी से उसकी पुश्त अपनी जानिब मोड़ी और कंधे से शर्ट हटाई। ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है? वो बहुत ही अजीब किस्म का कीड़ा था जो उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जैस्मीन की चीखों से माहौल थर्रा उठा था। शोर न करो वरना जंगली जानवर भी हम पर हमला आवर हो सकते हैं। वो बमुश्किल उससे सख्ती से थामता कीड़े को हटाने की जद्दोजहद में था जो शायद अपने पंजे गाढ़े हुए था। प्लीज़ जल्दी करो, मैं मर जाऊंगी। वह आंसुओं से ज़ारो ज़ार रो रही थी। बहज़ाद के हाथ पांव फूल गए थे। बमुश्किल जेब से लाइटर निकालकर उसे सख्ती से जकड़ता वो आग जिस्म से लगा चुका था। फिर कीड़ा तो चंद लम्हों में उसका जिस्म छोड़ चुका था मगर जैस्मीन विक्टोरिया की चीखों ने अमेज़न के जंगल में दूर दूर तक की मखलूक को अपनी आमद का सिग्नल फराहम कर दिया था। खामोश हो जाओ, अब कुछ नहीं है। वो उसे मुसलसल चीखता देख दुरुस्त लहजे में बोला था। मुझे घर जाना है, ये कोई जगह है डेट पर आने की? वो उस वहशी इंसान को शिकवा कना नज़रों से घूरती तेज़ लहजे में बोली थी जो उसकी मज़ीद एक भी सुने बगैर कमर पर उठाता बड़े बड़े कदम लेता सामने नज़र आते लकड़ी के बने हट की जानिब बढ़ा था जहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट 2 से 3 रोज़ क़याम करते थे। मुझे नीचे उतारो बेहुदा आदमी, तुम इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं ले सकते। जैस्मीन उसकी पीठ पर मुक्के बरसाती मुसलसल मचल रही थी। बेबी, तुम्हारा एडवांटेज लेने का सबसे अच्छा मौका मेरे मेंशन में था जहाँ तुम खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे बेडरूम में मौजूद थी, मगर तुम इस बदनाम ज़माना प्ले बॉय की शराफत देखो कि अब तक तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हाथ तक नहीं लगाया। यह है। वो कोई कॉटेज के बेहद नज़दीक आता शरारत से बोला जिसने ज़रा सी गर्दन उठाकर उसके गले में बाहें डालते घूरा। ओह रियली? तो फिर वो क्या था जब तुमने मुझे लंदन लैंडमार्क पर प्रपोज के साथ किस किया था? वो कश्मीरी नज़रों से घूरते जताने वाले अंदाज में बोली थी। हा 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 बेबी, मेरे हर मोहब्बत जताते लम्हे में तुम्हारी मर्ज़ी शामिल थी, वरना तुम मुझे पुश बैक भी तो कर सकती थी ना। वो शरारत से बोलता लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ता उसे तख्तों से बने फर्श पर उतार चुका था। ये कहाँ ले आए हो मुझे? वो आंसू साफ करती अब इर्द गिर्द में देख रही थी। फाइनल डेस्टिनेशन मीन्स हमारा डेटिंग पॉइंट।
ایک آنکھ کا کونا بلنک کرتا اسے مخمصے میں ڈال گیا۔ وہ بس رو دینے کو تھی جبکہ وہ ہاتھ تھامتا وہاں کے مینیجر کو سر سے اشارہ کرتا اس کی ہمراہی میں روم کی جانب پڑھاتا، جو اس لاج کا سب سے لگژری روم تھا۔ وہ سست روی سے شہروز صاحب کا سامان پیک کر رہی تھیں، جن کی آج شام کی لندن کی فلائٹ تھی۔ رومیلہ افسردہ سے اپنے باپ کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ ان دونوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر صنوبر بے رخی سے انکار کر چکی تھی۔ بابا آپ کب واپس آئیں گے؟ ناراض لہجے میں پوچھتی افسردہ سے دکھائی دے رہی تھی۔ بس جلد ہی، میں وہاں آپ کی سسٹر کو لینے جا رہا ہوں میرا بچہ۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئے۔ صنوبر بیگم نے زخمی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا جو نظریں چرا گئے تھے۔ مگر مجھے کوئی سسٹر نہیں چاہیے۔ وہ اب اتنی بھی بچی نہ تھی کہ ان کے بہلانے پر سنبھل جاتی۔ ایسے نہیں کہتے میرا بچہ، دعا کرو کہ میں کامیاب ہو کر لوٹوں، ورنہ تمہارا باپ مر جائے گا میری بچی۔ وہ دکھ سے بولتے دونوں ہستیوں کے دل پر چھریاں چلا گئے تھے۔ ایسے نہ بولیں بابا، ورنہ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ رہنے دو رومیلہ، تمہارے باپ کو بس اپنی پہلی بیوی اور بیٹی سے محبت ہے، ان کی زندگی میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور میں آنسو نہ بہاؤ۔ وہ اسے زبردستی ان کے سینے سے الگ کرتی ناگواری سے بولی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے دلی جذبات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مگر آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ مگر میں غلط تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ گڑیا اب باہر جاؤ، ہم آتے ہیں۔ وہ رومیلہ کو پیار کرتے اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے، دل دکھایا ہے تمہارا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اب نہ جانے زندگی موقع دے نہ دے۔ میری بیٹی کا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ ان کی پیشانی پر پیار کرتے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر روتا بلکتا چھوڑ اپنا سوٹ کیس اٹھا کر روم سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت روم میں موجود تھے۔ جیسمین بیڈ پر جبکہ بہزاد اپنا بستر لکڑی کی زمین پر ڈالتا آرام سے لیٹ گیا تھا۔ جبکہ جیسمین نے حبنقوں کی مانند اس کا انداز دیکھا تھا جو اتنا بڑا بیڈ چھوڑ کر الگ لیٹا ہوا تھا۔ تم یہاں لیٹ سکتے ہو، اس کے لیے یہ سب عجیب تھا۔ تم سو جاؤ، میں یہاں کمفرٹیبل ہوں۔ وہ آنکھیں مونتا مزید بات کرنے کا ارادہ ترک کر گیا جبکہ وہ لب چباتی آنکھیں مون گئی۔ وہ بظاہر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا جبھی نگاہوں کے سامنے چھم سے وہ نظر گھوم گیا جب وہ پہلی بار جیسمین کی نانی سے ملا تھا، اور پہلی ہی ملاقات میں اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک انتہائی سفاک خاتون تھیں جن کے آگے بہزاد اگر ایک اچھا مثبت انسان بن کر جاتا تو وہ شاید کبھی جیسمین کو اسے نہ سونپتی، جبکہ بہزاد جیسے پلے بوائے لڑکے کے ساتھ جیسمین کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کی عوض سونپ چکی تھیں۔ ان کا مقصد پیسہ نہیں بس انتقام تھا جو وہ اس مسلمان کی اولاد کو ایک پلے بوائے بگڑے ہوئے لڑکے کے حوالے کر چکی تھیں جو پہلے سے ہی کسی اور کے نکاح میں تھی۔ صبح کا روشن سویرا ہر سو پھیل کر اپنی روشن کرنیں بکھیر چکا تھا۔ وہ لکڑی کے تختوں کی بنی بالکنی سے اس حسین منظر کو آنکھوں میں سموتی خود میں تازگی سی اترتی محسوس کر رہی تھی۔ جب بھی پیچھے سے آتے بہزاد نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو سوئٹ ہارٹ، وہاں اور بھی ٹورسٹ موجود ہیں۔ وہ مسکراتی ہی اس کی جانب گھومی۔ یہ بہت پیاری جگہ ہے، کیا تم سچ میں مجھ سے شادی کرو گے؟ فادر اور گاڈ کے سامنے؟ وہ مسکرا کر استفساریہ بولی۔ اسے یہ سب کسی فیری ٹیل جیسا لگ رہا تھا، جیسے ابھی آنکھ کھولے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ کیا تم اس بوٹ میں سفر کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی توجہ بھٹکا گیا۔ ہاں، مگر وہ بہت خطرناک ہے۔ پانی کی گہرائی یاد آتے ہی وہ کسی بلی کے مانند خوفزدہ ہوئی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو پھر کیسی فکر؟ وہ اس کی ناک دباتا محبت سے بولا تو وہ منہ لٹکا گئی۔ آؤ بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بریک فاسٹ ٹیبل تک آیا تھا جبکہ وہ خاموشی سے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کل رات کو لندن پہنچ گئے تھے۔ شدید برف باری کے باعث ہر سو سفید چادر سے بچھی دکھائی دے رہی تھی۔ ماحول انتہا کا دل فریب اور سحر انگیز تھا۔ پاکٹ سے لائٹر نکال کر سگار سلگایا تو ذہن جیسے کسی پرانی بھولی بسری یاد میں کھو گیا تھا جب ایوا اور ان کی شادی کو محض 2 دن ہی ہوئے تھے۔ شہروز، وہ اس وقت ویسٹرن ڈریس میں ہی ملبوس تھی، مگر ڈریس مکمل تھا جو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ نمایاں نہیں کر رہا تھا۔ یس مائی لو۔ وہ اپنی محبت کو اپنے حصار میں لیے بے حد خوش تھے جو ان کی خاطر اپنی ماں سے بغاوت پر اتر آئی تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان دونوں کی اس بغاوت کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا۔ موم مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں،
وہ کہتی ہیں کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، تمہاری مسلم فیملی مجھے کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ وہ ذرا نروٹھے پن سے بولی تھی تو وہ ٹھہر گئے تھے۔ لندن کی سڑکوں پر محبت آپ رقص کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے یار، میں اپنے ماما بابا کا لاڈلا ہوں، تم سے اگر شادی کی ہے تو نبھا کر بھی دکھاؤں گا۔ وہ بے باکی سے اس کا گال چمٹوں سے کھلکھلانے پر مجبور کر گئے۔ ویسے میں نے سنا ہے مشرق میں بہت حسن ہے۔ ذرا آنکھیں چندیا کر بولی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کا ایک جھاں آباد تھا۔ سوچ لو ڈارلنگ، تم مجھے خود اکسا رہی ہو، میں ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو ضرور ٹیسٹ کروں گا۔ اسے کمر سے تھامتا اپنے مقابل لایا تھا جو ایک پول کی آڑ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسا ہوا تو پھر تم سوچ لینا، میں وچ بننے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ آنکھیں بڑی کی گھور کر بولی۔ وہ تو آپ آلریڈی ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ اسے گال سے اپنا گال مس کرتا وہ اپنے گرفت مضبوط کر گئے تھے۔ اچھا بتائیں، آپ کو میرے فیس میں سب سے زیادہ کون سا پارٹ پسند ہے؟ وہ اشتیاق آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ یا تمہاری یہ چکس۔ وہ شرارت سے اسے گال پر بائٹ کرتے انہیں سرخ کر گئے۔ اوہ مین، ہر وقت وائلڈ مین کیوں بنے رہتے ہو؟ وہ شدید سردی میں سرد سانسیں خارج کرتی ناراض ہوئی تھی۔ کیونکہ تم اتنی سویٹ سی جو ہو، دل کرتا ہے کچا چبا جاؤں۔ وہ معنی خدی سے آنکھ کا کونا دباتا دونوں ہاتھ دیوار پر دھرے اسے قید کر گیا، جو اس کی محبت محسوس کرتی خود کو دنیا کی حسین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ وہ ماضی میں کھوئے ہاتھ جلنے پر یکدم چونک اٹھے تھے۔ انگلیوں میں دبا سگار ختم ہو گیا تھا اور راکھ ہوا میں تحلیل ہو کر کہیں گم ہو گئی تھی، جیسے خوبصورت ماضی ایک تلخ یاد بن کر رہ گیا تھا۔ کاش کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے گیا ہوتا۔ ان کا چہرہ ایک بار پھر آنسوں سے بھیگ گیا تھا جو صوفے پر ڈھہنے کے انداز میں گرے تھے۔ نظروں کے سامنے ایوا کا حسین مکھڑا گھوم گیا تھا۔ انہوں نے جب سے لندن کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، ہر سو بس اپنی محبت کی خوشبو سی محسوس ہو رہی تھی۔ پریوں جیسے حسن سے آراستہ اس مغربی دوشیزہ کا عشق مذہب کی آڑ میں ڈالی گئی بیڑیوں کی نظر کر بری طرح رون دیا گیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ منہ بناتی لانگ بوٹ میں مقید پاؤں بمشکل اٹھا رہی تھی۔ ہر طرف جنگل کا ایک وسیع حصہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ سب ٹورسٹ کی ہمراہی میں سیف روڈ کا انتخاب کرتے پھونک پھونک کر اپنے قدم رکھ رہے تھے۔ اب تو جیسے ہر سو حشرات الارض کی رینگنے اور پھنکارنے کی آوازیں سماعتوں سے ٹکراتی مزید خوفزدہ کی دے رہی تھیں۔ یہ شخص واقعی سنکی تھا۔ ڈیٹ کے نام پر اس نے کیا کچھ نہ سوچ رکھا تھا، مگر وہ کیا سوچ رہی ہو بیبی؟ وہ اسے گم سا دیکھ کر اسے کمر سے تھامتا، اس کی پشت ایک پیڑ سے لگاتا اپنی سیاہ آنکھیں اس کی روشن نیلی آنکھوں میں ڈالتا سوالیہ بولا۔ سوچ رہی ہوں بھلا ایسی بھی کوئی ڈیٹ ہوتی ہے جہاں میرا دل خوف سے باہر آنے کو ہے؟ وہ منہ ناک چڑھاتی ذرا لب چبا کر بولی، جبکہ وہ جھکا تھا اور تیزی سے شرارت کرتا اسے بوکھلا گیا۔ رومانس جھاڑنے کے لیے کیا تمہیں یہی جھاڑ نظر آتے ہیں بس؟ وہ رات کو اس کا الگ میٹرس پر سونا ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ بیبی، میں نیچر لور بندہ ہوں۔ اس دنیا کی ہر خوبصورت اور دلکش تقریب پر میرا دل آ جاتا ہے، اور اللہ کی خوبصورت ترین تخلیق میں سے ایک تخلیق یہ جنگل اور دوسری تم ہو، تو میں کیوں اپنی من پسند چیز کی جگہ پر اپنا من نہ بہلاؤں؟ وہ بے باک لہجے میں قیاس کرتا اس کے تنے ہوئے نقوش میں کھونے لگا تھا۔ اسٹے اوے فرام می، تم انتہا کے ان رومانٹک انسان ہو۔ میری اسکول فرینڈ تھی لیرا، اس کا بوائے فرینڈ اتنا رومانٹک تھا نا، بالکل لو اسٹوریز جیسا، کسی فینٹیسی ورلڈ کے ہیرو جیسا، جو صرف اپنی شہزادی کا تھا اور اس کی اتنی کیئر کرتا کہ وہ تصورات میں کھوئی نہ جانے اور بھی کیا کچھ کہنے لگی تھی کہ وہ اس کے لبوں سے لفظ چھین گیا تھا۔ تھوڑا سا صبر کرو بیبی، تم تو مجھ سے بھی زیادہ شدت پسند ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہولے سے تھپ تھپاتا ہوا فاصلے پر گیا تھا جو اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ شٹ اپ! اس سے گھرنے پر وہ تیزی سے نزدیک آتا پیار بھری شرارت کرتا اسے تلملانے پر مجبور کر گیا جو اس کے بال جکڑنا چاہ رہی تھی۔ بہزاد! اسے قابو کرتا اس کی ہر کوشش سرے سے ہی ناکام بنا گیا جو اب خفا خفا سے جگہ منجمد ہوئی کھڑی تھی۔ لیٹس گو! اس کا ہاتھ سختی سے تھامتا وہ اپنی منزل کے جانب بڑھے تھے، جو موقع ملتے ہی تیزی سے اپنا بدلہ اس کا گال اپنے تیز دانتوں کی مدد سے سرخ کر کے لے چکی تھی، جس نے محض گھڑنے پر اتفاق کیا تھا، مگر وہ جلد اس حرکت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔